إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. درود پاک ابراہیم اللہم صلی علی اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك اللهم صل على نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں
تیرا عشق میری سلطنت میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. حضرت محترم، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت بخشی. It is narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Prophet sallallahu alaihi wasallam said that every word which is uttered, which is spoken, which comes out from the mouth of Ibn Adam, from a human, that word is a calamity for him, except three words, except three types of words. The first, a word which is spoken to call people towards good, to teach people, to tell them about religion, to call them towards good. The second type is when you stop somebody from doing wrong. The words which are spoken to stop people from evil things. The words which are spoken for people to stop them from doing sins. And the third type of words are the words which are spoken in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. On the day of judgment, every person will be held accountable for every single word which comes out of his mouth. But these three types of words, these three types of words which are spoken from our mouth will become the saviors for us on the day of judgment. The words which are spoken to call people towards good. The words which are spoken to help people move away from sins. And the third type of words which are spoken in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are grateful that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this chance and opportunity to come together in this blessed mahfil of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. In this blessed mahfil in which we will be reciting the blessed names, the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala. And this blessed mahfil in which we will be reciting Nat Rasul Maqbul sallallahu alayhi wa sallam, in which we will be presenting our humble gifts in the court of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And it's a mercy and a blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this chance and opportunity. After the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala in the first half of this Mahfil Pak, we are moving towards the second part of Mahfil Pak, which we will start off with the recitation of Zikr Kalma Sharif and Durood Hadiyah Durood Sharif in the court of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اور میں گزارش کروں گا سفیر عشق مصطفیٰ جناب الحاج مولانا عبدالعزیز رشیدی صاحب ذکر کلمہ شریف کا ورد بھی کروائیں گے اور ہدیہ درود پاک کا نذرانہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمائیں گے. میں ملتمس ہوں جناب الحاج سبدا معبود ایک اللہ ہے او واحد ایک اکلا ہے او دی شان بلند معلا ہے حق لا الہ
کل جانا دا او مالک زمیس مانا دا او صاحب سب شانا دا حق لا اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل شفيعنا صل على محمد اللهم صل على شفيعنا صل على محمد صار فيك هو کفر روانہ ہو گیا میرے آقا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبی پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں کجرا گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
नात तू साडी आखा खलकत दे सरदारा लख सलात सलाम तेरे ते लख दुरूद हज़ारा सल्ले अला नबीना सल्ले अला حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں سرکار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے اس زندگی میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجا۔ اولاد اپنے ماں باپ سے منہ چھپائے گی، بہن بھائی ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے، دوست ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ وہ دن جس دن کوئی سہارا ہے تو سرکار کا سہارا ہے۔ اس دن اگر سرکار کے قریب پہنچنا چاہتے ہو تو سرکار نے اس کا طریقہ، اس کا وظیفہ بتا دیا کہ وہ شخص the person that reads the most Durud Sharif on Prophet sallallahu alaihi wasallam is the person who is going to be closest to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So let us all make that a habit. Let us all try and read as much Durud Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam as we can, and that will help us to get closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. میں اب حمد کے لیے گزارش کروں گا، جناب حاجی جہانگیر احمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور حمد پاک کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں۔ تو ہی تو ہے میرا خدا، اس زمین پر تو نے کی ہے، اس زمین پر تو نے کی ہے انسانیت کی ابتدا۔ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میرا خدا۔ اے مالک میں نے گناہ جو کیے ہیں اس زندگی میں بے شمار، بخش دے میری غلطیوں کو، پھر بھی ہوں میں بندہ تیرا۔ کیسے کروں میں اپنی زبان سے تیری عظمتوں کا تذکرہ، تو ہے خالق تیری عظمتوں سے قرآن سارا ہے بھرا ہوا۔ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میرا خدا۔ ایک دانے کو چیر کے اس سے تو نے نکالی کونپلیں، پھر کونپلوں کو قدرت سے تو نے مضبوط و تناور درخت بنایا۔ پیدا کیا بن باپ کے عیسیٰ، پھر اس کو صاحب کتاب بنایا۔ ذکریہ کی پکار پہ اس کو تو نہیں صاحب اولاد بنایا۔ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میرا خدا۔ سلیمان پہ تو نے کی عنایت، جن و انس پہ حکومت عطا کی۔ داؤد کی انگلیوں کو تو نے لوہے پر دست رست عطا کی۔ بیٹے کی قربانی دے کر خلیل نے تجھ سے ہی وفا کی۔ اسماعیل نے بھی سر جھکا کر قربانی کی ابتدا کی۔
سب کچھ ہو جائے گا فنا، تو ہمیشہ رہے گا میرے خدا، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میرا خدا۔ اس زمین پر تو نے ہی کی ہے انسانیت کی ابتدا، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میرا۔ میری زندگی میری آبرو، میری زندگی میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے۔ میری زندگی میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے۔ جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ وہی زندگی تو ہے بندگی کہ جو وقف نعت رسول ہے۔ جو فقط ان کے لیے اٹھے وہ نگاہ ان کو قبول ہے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ عزیزم جواد احمد عزیز تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناشتے پر نذرانہ پیش فرماتے ہیں۔ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک، تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھا کہاں رب نے رحمت برستا نہیں دیکھا کہاں رب نے رحمت بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ۔ جبرائیل سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی، وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ۔ اور بخشش نثار ہونے کو آئی ہزار بار، بخشش نثار ہونے کو آئی ہزار بار، دیکھا جو مجھ پہ سایہ دامان مصطفیٰ۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ عزیزم حمزہ احمد عزیز۔ میرا ولیوں کے امام تھے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام تھے دو پنجتن کے نام، ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار
پر ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جولی بھر دو کاسا سب کا پنجتانی حیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت ارے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کمایا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. This was Hamza Ahmad Aziz who was presenting his humble gifts in the court of Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu. This Mahfil Pak, this is Mahfil Zikr, and this is also Mahfil Gyanvi Sharif as well. Mahfil Badi Gyanvi Sharif with the link to Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu, the king of all the awliya, the leader of all of awliya kiram, because he passed away in this third month of Islamic calendar. And because of that, you see in many places, in many mosques, in many places the gatherings related to Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu. So this Mahfil Pak is also our humble gifts in the court of Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu. خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کسی کو زمانے کی دولت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. آئین حاجی صاحب حاجی اکرام ہارونی صاحب تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناشف کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں. رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ان کے دربار میں حاضری ہو گئی ان کے دربار میں حاضری ہو گئی ان کے دربار
حشر ہے تاجدار حرم، شافی حشر ہے تاجدار حرم، شافی حشر ہے تاجدار حرم، امت بے نوا اور کیا چاہیے، امت بے نوا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا ہے، سکندر ثنا خواہشاں امم ہے، سکندر ثنا خواہشاں امم ہے، سکندر ثنا خواہشاں امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. This was Janab Haji Ikram Sahib who was reciting very beautifully Naat Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam with a very important message saying mil gaye Mustafa aur kya chahiye. If you have developed a connection with the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, if the connection of your spirit, if the connection of your heart is with the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, then you're successful in this world and in the world of hereafter as well. Once you develop that connection, once you develop that nisbat rasuli with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then indeed you are successful in this world and in the world of hereafter as well. So mil gaye Mustafa aur kya chahiye. A poet talking about the day of judgment says کہ ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا. Talking about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and requesting that Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا، خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا، میں آخر تو ہوں نام لیوا تمہارا. جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے، جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے، سخاوت کا بہتا ہے دریا تمہارا. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد طارق عزیز تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں حد اناج شریف کا نذرانے پیش فرماتے ہیں. کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ رے مانگ. آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ رے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ رے مانگ. میں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، میں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان
کا صدا مانگ ارے مانگ. سرکار سے سرکار کا مانگوں گا نیازی، میں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ. بن جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی. ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ. When Allah subhanahu wa ta'ala has given you the opportunity to attend a gathering which is blessed, in which the angels are covering and the mercy and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are coming down, then indeed the doors are open for you to make your dua and ask for Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness. Rahmat ka hai darwaza khula maang are maang. This was Muhammad Tariq Aziz, who was reciting Naat Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا. محمد اویس ہارونی تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناشیب کا نذرانہ پیش. مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آگے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آگے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی
آگے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. Allah Hazrat Azim al-Barkat, he talks about the people who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. And he talks about the status of the different people, saying कि खल्क से औलिया, from among the women, from among the people, Allah subhanahu wa ta'ala chooses people that are closer to Him, who are the awliya Allah. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who is the leader of all of the Anbiya alayhi salatu wasalam. And He has blessed us with a wali, with a friend, who is the king, who is the leader of all of the awliya Allah, and who is Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala, who was born in the year of 1077 in a city in Persia, and who passed away from this world on 11th of Rabiul Sani, the 3rd month of Islamic calendar, in the year of 1166. And he was a person that every single wali, every single pious person, moment, every single wali that has lived or who will come after him, he has to accept Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu as his leader for him to become a wali as well. And Allah Hazrat, when he presents his love, his gift in the court of Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu, he says कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सिर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा. हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हदीया अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हाफिज मोहम्मद अतीक साहब. हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में अपना हदीया अक़ीदत पेश है करार जानो दिल का तेरा नाम गौसे आज़म, है करार जानो दिल का तेरा नाम गौसे आज़म, इसी नाम से बने मेरे काम गौसे आज़म, है करार जानो दिल का तेरा नाम गौसे आज़म. तू नबी के देने पा है तेरे देने पावली है, तू नबी के देने पा है तेरे देने पावली है, के अजीब तूने पाया ये मकाम गौसे आज़म, है करार जानो दिल का तेरा नाम गौसे आज़म, है बड़े करम तुम्हारे ये करम भी यार कर दो, है बड़े करम तुम्हारे ये करम भी यार कर दो, हो तुम्हारे दर पे हाजिर ये गुलाम गौसे आज़म, है करार जानो दिल का तेरा नाम गौसे आज़म.
اعظم ہے یہی میری تمنا سرے حشر جب ہو پیشی ہے یہی میری تمنا سرے حشر جب ہو پیشی ہو تمہارے خادموں میں میرا نام غوث اعظم ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم ہو تیری یاد لبوں پر ہمیشہ دلوں کے اندر ہو تیری یاد لبوں پر ہمیشہ دلوں کے اندر ہر ولی پکارے المدد غوث اعظم ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم. علامہ اقبال says کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں ہدیہ ناز شریف کے لیے گزارش کروں گا جناب محمد زین احمد تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناز شریف کا نذرانہ پیش. امام تیرے مقدرات صدقے امام تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جولا جلے دی حسین امام تیرے مقدرات صدقے امام تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جولا جلے دی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی تو تک دی تیری جو میں دی بھی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی تو تک دی تیری چمیلی بھی ہو سے اے انگلی نہ پاکے تو میرے دے اندر خدا دے سجنے نو ٹورے دی بھی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی اے انگلی نہ پاکے تو میرے دل خدا دے سجنے نو ٹورے دی بھی ہو سے نی ارشادہ چنے ہے کھڑونا بھی جس دا تو اس بے مثل
نورانی نیر شاد چنے ہے کھڑونا وچ سدا تو اس بے مسروں کھڑنی بھی ہو سے کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا اور صدا بھی ہو سی منے دی بھی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا اور صدا بھی ہو سی من دی بھی ہو سے نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے تے ٹھوڑی ہلا کے ہاں ٹھوڑی ہلا کے ہسے دیوی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جولا جلے دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدر Sadiya radiallahu ta'ala anha, when she came to the city of Makkah al-Mukarramah, she was the last of that group to arrive. And she took away the leader of the whole universe, the mercy to the whole universe, our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And even after 1400 years today, we are still remembering Hazrat Halima Sadiya radiallahu ta'ala. She was so lucky and so fortunate to have spent that time looking and caring for our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The poet says کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آؤ تو مدینے کے فقیروں سے ملیں، آؤ تو مدینے کے فقیروں سے ملیں، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، کیوں کہ مدینے کے گداہوں میں اکثر دنیا کے امام دیکھے ہیں، مدینے کے گداہوں میں اکثر دنیا کے امام دیکھے ہیں، بدلتے تقدیریں اکثر محمد کے غلام دیکھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری اداؤں پہ قربان میں، تیری پیاری اداؤں پہ قربان میں، تجھ سا دنیا میں کوئی ہے آیا نہیں، تیری پیاری اداؤں پہ قربان میں، تجھ سا دنیا میں کوئی ہے آیا نہیں، تیری تخلیق کر کے مصور نے وہ، تیری تخلیق کر کے مصور نے وہ، قلم ہی دوبارہ اٹھایا نہیں، تیری پیاری اداؤں پہ قربان میں۔ اور جب یہ پوچھیں گے مجھ سے لحد میں خدا،
جب یہ پوچھیں گے مجھ سے لحد میں خدا کیسے گزری ہے تیری بتا زندگی، تو میں کہہ دوں گا ان سے کہ نعت رسول، تو میں کہہ دوں گا ان سے کہ نعت رسول، اور کوئی شے وہاں سے میں لایا نہیں، تیری پیاری اداؤں پہ قربان میں۔ میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں، میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں ان کی مثال کوئی نہیں، اور میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے میرے لب پہ سوال کوئی نہیں۔ حضرات محترم، میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا جناب ممتاز عالم دین جناب حافظ فوز المحبوب صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے حسین بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد الحمد والصلاة، نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل، علماء کرام اور برادران طریقت، الحمدللہ آپ حضرات نے کافی ٹائم سے اس مجلس میں وقت گزارا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی سے مستفید ہوئے ہیں۔ مختصر حاضری کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قرآن حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ارشاد حق ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اس دن سارے کے سارے قریبی دوست جو ہیں وہ دشمن بن جائیں گے۔ بعضهم لبعض عدو، سارے قریبی دوست دشمن بن جائیں گے، مگر دوستی کس کی ہوگی؟ الا المتقین، دوستی جو ہوگی وہ صرف اور صرف سچے لوگوں کی، متقین کی جو ہے وہ آپس میں دوست ہوں گے۔ دنیا کے جتنی رشتہ داریاں ہیں، جتنے تعلق ہیں، جتنی دوستیاں ہیں، وہ دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کریں گی، لیکن قیامت کے دن دوستی وہی پکی رہے گی جو متقین کی دوستی ہے، اللہ کے نیک بندو کے ساتھ دوستی ہے، وہی دوستی قیامت میں کام آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی اہلیہ سے بھاگے گا۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن اگر انسان کو کسی کی دوستی کام آئے گی تو اللہ کے نیک بندوں کی دوستی کام آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، کہ اے میرے بندو اس دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہوگا۔ تو آج ہم یہاں حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محفل سے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش سے محبت کرتے ہیں، حضور خواجہ پیر نذیر احمد موڑوی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور تمام فرشتوں کو بلاتا ہے، اور تمام فرشتوں کو بلا کر جبریل علیہ السلام کو بلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے جبریل، اے تمام فرشتوں، دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور تم جاؤ اہل سما میں بھی اعلان کر دو، اہل دنیا میں بھی اعلان کر دو کہ تم اس بندے سے محبت کرو۔ اس لیے جو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں یہ چیز القاء کی ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں۔ اور اسی طرح حدیث شریف کے دوسرے حصے میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو اسی طرح تمام ملائکہ آسمانوں کو بلا کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ دنیا میں فلاں بندہ ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم آسمانوں میں بھی اعلان کر دو، زمین میں بھی اعلان کر دو کہ اس بندے سے نفرت کرو۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اس دنیا میں برے کام کرتا ہے، اسے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ راندہ درگاہ ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اولیاء اللہ کی صفوں میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ When Allah subhanahu wa ta'ala separates the people going into paradise and the people who are ordered to go into hellfire, as they're being, the people who have been ordered to go into hellfire, as they're being taken towards the hellfire, they will see a pious person, Ya al-Medin, a wali of Allah, on the line to go into paradise. He will run to them and he will say, "Oh, so and so, do you remember me? Don't you remember me? On earth, I served you a glass of water. I served you a drink." And that friend of Allah, that person, that pious person will do shafaat for that person has been ordered to hellfire and will take him to paradise. Another person will come and he will say to another person that I offered you water to do wuzu on this earth. And that second person will also be taken into paradise with that. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، اور نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جناب قاری محمد افضل صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیارے اور حسین انداز میں سرکار کے بارگاہ اقدس میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے،
کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے، عرش فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور طائر سدرہ آنکھ لگائے عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے عرش معلا عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ ملے عرش معلا سر پر اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ ملے، پتھر بھی قسمت چمکائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا
محمد مصطفیٰ کا جس جگہ پہ آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. اور بشر و نور کی بحث نہ چھیڑو، بشر و نور کی بحث نہ چھیڑو، ارے اس پاک نام پہ نقطہ بھی گراں ہے. میں اب گزارش کروں گا خطاب کے لیے فخر اہل سنت سفیر عشق مصطفیٰ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز رشیدی صاحب اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمة الله قريب من المحسنين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. زینت محفل حضرت استاد العلماء پیر طریقت جناب الحاج پیر محمد ابن الخالق صاحب مجدی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات خلفائے کرام، میرے بھائیوں، دوستو، اللہ تعالیٰ دا شکر و احسان ہے کہ مالک الملک نے اج دی اس بابرکت روحانی محفل دے اندر سانو ساریاں نو حاضری دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. لکھاں اور کروڑاں درود پاک دے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے جنہاں دے طفیل مالک الملک نے اے مہربانی فرمائی. کافی دیر تو تشریف فرماؤ، حاضری واسطے میں بھی حاضر ہاں. حکم دے تحت ارشادات حضرت استاد العلماء تساں بھی سنو گے، میں بھی سناؤں گا. اس محفل پاک دی نسبت نال ایک دو گلاں حاضری واسطے. قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت طیبہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہے، اللہ دے محبوب بندیاں دے نیکوکاراں دے قریب. اے محفلاں، اے ذکر دیاں محفلاں، دین دیاں محفلاں، اللہ دے محبوب بندیاں دی یاد دیاں محفلاں، یہ ایسیاں بابرکت محفلاں نے کہ جنہاں وچ آن والا حاضری دین والا کچھ لے کے جاندا ہے، خالی واپس نہیں جاتا. چونکہ محفل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت والی محفل ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں کافی سن چکے ہو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپنے وچ جدوں علم دین دے حصول واسطے گھروں باہر نکلے تے آپ دی اما جان نے آپ نو 40 اشرفیاں عطا فرمائیاں. یقیناً اس وقت دے سکے دی
بڑی قیمت ہوئے گی، ساڑھے پاؤنڈ کو شاید کئی گنا زیادہ قیمتی ہویا ہوئے. 40 اشرفیاں عطا فرمائیاں تے نال کام کی کیتا کہ اگر جیب وچ پائیاں تے اے ضائع نہ ہو جان، گم نہ ہو جان. تے انہاں نے قمیض دے دامن وچ سی دیتی. قافلے دی صورت وچ لوگ جاندے سن، قافلہ رواں دواں ہے، رستے وچ ڈاکو پہ تے قافلے نو لٹنا شروع کر لیا. ایک ڈاکو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا. آپ نے جیباں پھلوریاں تلاشی لئی، کچھ نہیں ملیا. تے پوچھدا ہے بچے تیرے کول کچھ نہیں، اتنے لمبے سفر واسطے جا رہے ہیں، جیبو خالی؟ فرمایا نہیں، میرے کول پیسے ہے نہیں، میرے کول 40 اشرفیاں موجود نے. پھر تلاشی لئی نہیں ملیاں. اپنے سردار کو لے کے جاندہ ہے کہ جی بچہ کہندا ہے میرے کول 40 اشرفیاں نے لیکن لبیا مینوں کچھ نہیں. تے وہ سردار پوچھدا ہے بچیوں کتھے نے 40 اشرفیاں تیرے کول؟ سانوں نہیں ملیاں. انہاں آکھیا میری اماں جان نے ٹردے ویلے قمیض دے دامن وچ سی دتیاں سن. انہاں نے وہ دامن کھولیا تے 40 اشرفیاں زمین تے ڈگ پئیاں. ڈاکو بڑے حیران، پوچھیا بچے تیری جیب دی اسی تلاشی لئی ملیا کچھ نہیں تے تو نہ دسدا تے اے پیسے بچا سکدا؟ انہاں فرمایا میری اماں جان نے گھروں نکل دے ویلے مینوں ایک نصیحت فرمائی سی، اور نصیحت کی فرمائی سی کہ بچے جھوٹ نہیں بولنا. ساڈے آقا دے ارشاد ہے صدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سچ ہمیشہ نجات دلاندے تے جھوٹ تباہ تے برباد کر دے. جھوٹ نہ بولی زندگی وچ. تے میں اگر جھوٹ بولدا تے سب تو پہلے میں اپنی اماں جان دا نافرمان کر دوں. یہ الفاظ سنے اللہ دے ولی، مادر زاد ولی جنہاں دا جے بچپنا ہے، انہاں دی زبان تو ڈاکواں نے الفاظ سنے تے کیفیت بدل گئی. پریشان ہو گئے، کہنے لگے بچے تو اپنی اماں جان دا ارشاد نہیں بھلا سکنا ہے کہ اسی اپنے مالک دی نافرمانی کردیاں ساری زندگی گزار دیتی. فوراً ڈاکواں دے دل دی کیفیت بدلی، کپ کپی تاری ہوئی اور آپ دے قدماں چ پہ گئے، ہاتھ دے ہاتھ دیتا تے آکھن لگے اسی تہاڈے ہاتھ تے اج بیعت کرنے ہیں کہ اج تو بعد نہ ڈاکا ماراں گے، نہ چوری کران گے تے نہ جھوٹ بولاں گے، اور لٹے ہوئے پیسے بھی واپس آ گئے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اجے بچپنے اس مادر زال ولی دا پلیاں دے سردار غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. اور سرکار غوث پاک عجب شان تیری
عجب شان تیری یا غوثِ جلی ہے، عجب شان تیری یا غوثِ جلی ہے، آتا ہے چور تو بنتا ولی ہے، آتا ہے چور تو بنتا ولی ہے، عجب شان تیری۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق تے اس بچپنے وچ اجے چوراں نے توبہ کیتی، ہاتھ تے بیعت کیتی اور عہد کر لیا کہ اج تو بعد جھوٹ نہیں بولا۔ مینوں ایتھے بس یہ چونکہ ایک سبق دی گل سی تے آپ دی زندگی دی اس نسبت نال میں عرض کیتی ہے تے ایک گل نکی جی عرض کر کے میں اجازت چاہواں۔ ایک بندے دی بیوی فوت ہو گئی اور چھوٹا جا بچہ رہ گیا، اس نے دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کی تھی تے سٹیپ مدر نے، ماترئی اماں نے اس بچے دی دیکھ بھال کرنا شروع کی تھی، پالنا شروع کیتا۔ کچھ عرصہ گزریا تے کوئی بندہ وہ کول بیٹھیا اس بچے کول تو پوچھن لگا، بچے تیری اماں دنیا تو ٹر گئی اور ایک اماں تیری ہون تربیت کر دیے، دس تینوں چنگی کیڑی اماں لگدی؟ میں آخیا چنگی تے مینوں اپنی اماں ہی لگدی سی، لیکن ایک گل ہے وہ یہ کہ میری اماں میرے نال جھوٹ بولدی سی تے یہ اماں میرے نال سچ بولدی۔ میری اماں میرے نال جھوٹ بولدی سی تے یہ اماں میرے نال سچ بولدی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں اگر سکولوں آواں نا تے آ کے تے کھیڈن کودن لگ پاں تے اماں آکھے پترا ہوم ورک کر لے ہے، کم کر لے ہے، کر لے ہے، کر لے، تے اگر نہیں کیتا تے تینوں روٹی نہیں ملے گی۔ تے میں وہ کم کردا نہیں سا تے ویلا آندا سی تے اماں مینوں بلا کے پھر روٹی دیندی سی تے اے اماں آکھے بھی اے کم کر جے نہیں کیتا تینوں روٹی ہی نہیں ملنی۔ اگر میں وہ کام نہ کرا جدوں تک تے مینوں یہ اماں روٹی دیندی نہیں، اے جیڑی گل کردی ہے تے میرے نال سچ بولدی ہے تے او اماں میرے نال جھوٹ ہی بولدی سی۔ ایک گل ہے لیکن گل قیمتی کتنی ہے؟ گویا والدین اپنی اولاد کی تربیت والدین دی ذمہ داری ہے کرنا، لیکن کدی کدی اماں دی ممتا، اس دا حد درجے دا پیار، اس دا اعتبار بھی گواندے تے اس دی او ناقص تربیت بن جاندی تے بندہ اصول قائم کرے، نکیاں تو لے کے اپنے اس اولاد واسطے، بچیاں واسطے نمونہ بنے تے پھر وہی چیز کام آندی ہے، وہی اچھی تربیت ہے۔ اس ملک کے اندر اسی دیکھے ہے کہ اسی آپ ہی نماز گھٹ پڑھنے ہاں، قرآن پاک کم کھولنے ہاں، اس دی زیارت گھٹ کرنے ہاں، قرآن گھٹ پڑھنے ہاں، محفلہ گھٹ اٹینڈ کران گے، لیکن بچہ جس وقت تھوڑا جا وڈیرا ہوئے گا آکھے گا پترا چل مسیتی، قرآن نہیں پڑھیا تو صبح تو نماز پڑھ۔ کہ بچہ سوچتا ہے بھئی ابا جی نے آپے تے کم نہیں کیتا، لیکن منوں یہ دستا ہے۔ اور ایسا ایک وقت بھی آندا ہے کہ پھر بچہ بولدا بھی ہے کہ ابا جی یہ کام چنگا ہے لیکن تسی آپ پہ نہ کر دے، آپ پہ نہیں کر دیو تو مینوں دس دیو۔ تو پھر بندے نوں افسوس نہ کہنا یار بچہ میرے کے بولدا بھی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں دی تربیت کہ اماں نے جو حکم دیتا بچے نے بجا آندا، اے ساڈے واسطے سبق کے لیسن ہے
کہ اسی اپنے بچیاں دی تربیت کریے، انہاں نوں چنگی گل دسیے، اس تے پہلے آپے کاربند ہو جائیے تے پھر اگے اسی اپنے بچیاں دی او اچھی تربیت کرن دی بھی کوشش کریے، خود مثال بنیے تے کل او بچے بھی سانو فالو کر کے تے چنگیاں گلاں تے عمل کرن گے اور انہاں دی اچھی تربیت ہوئے گی۔ اور سب تو قیمتی چیز، قیمتی سرمایہ یہی ہے کہ اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کر۔ بس یہی دو چار گلاں میری حاضری سی، ہن ایک دو اشعار پیش کر کے تے میں اجازت چاہوں۔ میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا، چڑھدا لیندا رہندا، عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہ لیندا، تے لوکاں مینوں آن ڈرایا، لوکاں مینوں آن ڈرایا، یا تو رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے انہیں آنا، میں سنیا اتھے انہیں آنا، جے دے منڈے کملی کالی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی، سیرت شکل انہاں دی نام لے آئے لکھ پاپ نہ رہندے، یارو محل اندر دی جاندی۔ آخری دعائیہ شعر، سدا بہار دیں اس باغے، سدا بہار دیں اس باغے، کدی خزان آیا دے، ہووے فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھاں پھل کھاوے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کاسہ بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کے لیے گزارش کروں، میرے ساتھ مل کر دو اشعار درود پاک کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا، مجھ پڑھنی چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
سیدنا تو ہے میری جستجو تو ہی میرا خواب ہے تو ہے میری جستجو تو ہی میرا خواب ہے تیرے بن یا مصطفیٰ تیرے بن یا مصطفیٰ رو میری سیماب ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا نظر کرم کی بھیک دے اے طاہر سدرا آشنا نظر کرم کی بھیک دے اے طاہر سدرا آشنا تیری غلامی میں رہوں تجھ سے ہے میری التجا اللہم صلی علی سیدنا حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت بخشی۔ یہی وہ قیمتی گھڑیاں ہیں کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کام آئیں گی، اور یہی وہ وقت ہے کہ جو اگر قبول ہو گیا تو اس میں ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اب میں اس محفل پاک کے روح رواں جناب پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء منبع علم و عرفاں جناب حضرت پیر علامہ محمد عبد الخالق صاحب مجددی دامت برکاتہم القدسیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ حاضرین کے لیے دعا بھی فرمائیں گے اور آپ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ کلام پاک کی پارہ نمبر 26 اور سورہ قاف کی ایک آیت ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک واعظ میں اس آیت کی روشنی میں جو ارشادات فرمائے، ان میں سے ایک دو ارشاد آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، ان فی ذالک لذکر، بے شک جو کلام مجید کا مضمون ہم نے پیچھے بیان کیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ لمن قان لہ قلب، جن کے پاس دل ہے، او القی السمع، یا کان لگا کر سنتے ہیں، وہو شہید، اور دل اور کان اور زبان اور ظاہر اور باطن ان کا مکمل متوجہ ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت غوث پاک اپنے ایک واعظ میں فرماتے ہیں کہ
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لائف ہے نا، اس کو آپ غور سے دیکھیں. جس طرح حضرت علامہ رشیدی صاحب نے ابھی بیان کیا، جس وقت حضور غوث پاک اپنے شہر گیلان سے جو ایران میں ہے، وہاں سے بغداد شریف پڑھنے کے لیے گئے، تو گیلان اور بغداد میں تقریباً 500 میل کا فرق ہے، فاصلہ ہے. تو اس وقت حضور غوث پاک کی عمر تقریباً 17.5 سال تھی، یعنی ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی تھی. تو اگر 18 سال کی عمر میں حضور غوث پاک پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو 7 سال آپ نے مدرسہ نظامیہ میں علم حاصل کیا، تو 25 سال بن گئے. 25 سال کے بعد آپ فارغ تحصیل ہو. 25 سال سے لے کر 50 سال تک غوث پاک جنگلوں میں، بیابانوں میں چلے کاٹتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے رہے. 50 سال کی عمر تک 25 سال پورے آپ نے یعنی عبادت میں کاٹ دی. یہ یاد رکھیں کہ ولایت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ولایت وہابی ہوتی ہے اور ایک ولایت کسبی ہوتی ہے، ولایت فطری ہوتی ہے. ولایت فطری اس کو کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچہ ولی بن کر آئے. تو حضور غوث پاک ولایت فطری کے حامل بھی تھے کہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو یہ جھگڑا پڑ گیا کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میرے عبد القادر نے جو ابھی چند دنوں کا بچہ ہے، آج سحری سے دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب ہے غوث پاک کا روزہ ہے تو سارے لوگ روزہ ہی رکھیں. یہ ہے ولایت فطری. اور ولایت وہابی یہ ہے کہ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں واعظ نہیں کہنا چاہتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم واعظ کرو، لوگوں کو اب دین کی طرف بلاؤ. تو میں نے کہا کہ میں تو عجم کا، ایران کا رہنے والا ہوں، یہاں بغداد میں عربی ہیں، تو میں عربی میں کس طرح تقریر کر سکوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ 7 سمندروں کے علوم جو ہیں وہ سارے تجھے حاصل ہو گئے. اور دوسرے دن مولا علی کی زیارت ہوئی، اور یہ زیارت حضور کی بھی خواب میں نہیں بیداری میں ہوئی، اور مولا علی کی بھی بیداری میں ہوئی. تو مولا علی نے کہا کہ آپ واعظ کریں. تو میں نے وہی بات کی، تو انہوں نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. تو میں نے کہا کہ جناب 7 پورے کیوں نہیں کرتے؟ کہا ادباً برسول اللہ. کل نبی پاک نے 7 بار اپنا لعاب تمہارے منہ میں ڈالا تھا، میں 7 پورا اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کا ادب ہے. 50 سال تک آپ نے واعظ نہیں کیا. یہ جو بات بیان کیا ہے کہ حضور نے حکم دیا، یہ 50 سال کے بعد. اور پھر 50 سال کی عمر سے لے کر 91 سال کی عمر تک 41 سال آپ واعظ فرماتے رہے. وہ واعظ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے. اس واعظ میں 70,000 انسان بھی ہوتے تھے، 70,000 جنات بھی ہوتے تھے، اور تمام ولیوں کی روحیں ہوتی تھیں، تمام انبیاء کی ارواح اوپر زیر سایہ کرتی تھیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں اس واعظ میں فوت ہو جاتے تھے. ایسے بات. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تشریح غوث پاک نے کی ہے. ان فی ذالک الذکر لمن کان له قلب.
جس کا دل ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا، او القسمہ یا کان لگائے گا دل کو حاضر کر کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے دل یہی کرتا ہے اب کہ میں واز نہ کروں، لوگ میرے پاس نہ آئیں، اور میں بغداد میں نہ رہوں، میں جنگلوں میں چلا جاؤں، اور جو 25 سال میں جنگلوں میں اللہ کی یاد میں تڑپتا رہا میں اسی طرح رہوں، میرا دل یہ کرتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں قرآن کی بات، رسول پاک کی بات، دین کی بات اس آدمی پر اثر کرتی ہے جس کے پاس دل بھی ہو، جس کے پاس کان بھی ہو۔ اور میں دیکھتا ہوں نہ لوگوں کے پاس کان ہے نہ لوگوں کے پاس دل ہے۔ میں اس لیے واز کرتا ہوں کہ جب میں واز کرتا ہوں تو وہ دل والے بھی بن جاتے ہیں، وہ کان والے بھی بن جاتے ہیں، وہ سارے ولی بن جاتے ہیں۔ یعنی غوث پاک نے فرمایا کہ جس کا دل صحیح ہو وہ جس مجلس میں جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ ھذا مجلس مودع۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جس مجلس ذکر میں جاتا ہے، دعا میں جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے، لہذا وہ کان لگا کر سنتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اس کی جوڑیاں بھری ہوتی ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جب وہ کسی ایسا بندہ کسی ولی کی مجلس میں جاتا ہے تو وہ ولی اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ھذا دعاء مودع، یہ میری زندگی کی آخری دعا ہے، لہذا وہ اس طرح توجہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے پروں پر فرشتے اٹھا کر بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ جب ایسا بندہ جس کے پاس دل اور کان ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ ھذا صلاۃ مودع، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، لہذا پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس نماز کے بعد شاید اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، مجھے نماز نصیب نہ ہو، لہذا اس کی نماز بھی فرشتے اپنی نوری پروں پر اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ جو دل والا ہے اور کان والا ہے اگر تلاوت کرتا ہے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ھذا تلاوت مودع، یہ میری زندگی کی آخری تلاوت ہے، لہذا وہ ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھتا ہے، اس کے معنی پر غور کرتا ہے، اور پھر کلام پاک کے انوار و تجلیات اس کے دل پر نازل ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں واز اس لیے کرتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے کان ہوتے ہیں نہ دل ہوتے ہیں، لیکن جب میں واز کرتا ہوں تو سارے کان والے بن جاتے ہیں، دل والے بن جاتے ہیں، یعنی ولی بن جاتے ہیں۔ جس طرح کہ غوث پاک نے ان ڈاکوؤں کو ولی بنایا تھا، اس وقت حضور غوث پاک میں یہ پاور تھی کہ ان ڈاکوؤں کے دل اور کان تبدیل کرے۔ اسی طرح حضور غوث پاک کی مجلس میں جو 70,000 جنات یا انسان آتے تھے ان سب کی قسمت تبدیل کر دیتے تھے۔ لہذا میرے دوست، ان فی ذالک لذکریٰ، اس میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، وہ القسمہ یا کان لگاتا ہے، وہ شہید اور حاضر ہوتا ہے دل سے۔ لہذا مجلس ہو یا نماز ہو، واز ہو یا تلاوت ہو، جمعہ کا خطبہ ہو یا اذان ہو، اگر انسان اس کو سنتے وقت اس کی یہ کیفیت ہو کہ ہو سکتا ہے یہ جو اذان میں سن رہا ہوں میری زندگی کی آخری اذان ہے، ہو سکتا ہے یہ خطبہ جو جمعہ کا سن رہا ہوں میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، ہو سکتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہوں میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے یہ جو سلام پڑھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری سلام ہے، یہ کیفیت جب دل میں پیدا ہو جائے تو اس وقت انسان، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جو دعا کرے اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک لوگوں کی پہل میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ جتنے بچوں نے، جتنے بڑوں نے جو بھی کلام پڑھا ہے،
یعنی یہاں تو تقریباً 20 نہیں تو 25 آدمی ہوں گے، 25 نہیں تو 30 ہوں گے. یہ جو کلام پڑھنے والے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا واعظ کرنے والے ہیں، سب نے اس کیفیت میں پڑھا ہے کہ غوث پاک ان کے دل کو دیکھ رہے تھے. اور یہی چیزیں، یہی تلاوتیں، یہی تقریریں، یہی نعتیں اگر لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں پڑھی جاتی تو بے شمار لوگوں کے خیالات تبدیل ہوتے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کا کمال نہیں تھا، جس کی مجلس تھی اس کی توجہ سے اتنا اچھا پڑھا گیا، جس کی مجلس تھی اس کی توجہ سے اتنا اچھا بیان کیا گیا، جس کی مجلس تھی اس کی توجہ سے اتنے اچھے خطیب صاحب نے اور اناؤنسر صاحب نے اچھے بیان کیے اور شعر پڑھے. تو یہ توجہ ہے اولیاء اللہ کی کہ انسان کو کیف نصیب ہو. کیف و سرور و مستی ہے موڑا شریف میں، جاری خدا پرستی ہے موڑا شریف میں. عالی جناب حضرت ہارون رشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے موڑا شریف. یعنی کیف و سرور جو ہے، اگر انسان کو اکیلے ذکر میں شامل ہو جائے وہ سرور تو وہ پھر بھی ولی بنتا ہے. جس طرح انگلش میں ہمارے خطیب صاحب نے تقریر کی کہ قیامت والے دن عرش الہی کے سائے میں کون شخص ہوگا؟ بالکل کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا ذکر کیا، نزا کے جھٹکے یاد آ گئے، میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کا ذکر کیا، قبر کی اندھیری یاد آ گئی، میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کا ذکر کیا، منکر نکیر یاد آ گئے، میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کا ذکر کیا اور پھر یاد آ گیا کہ مجھے کوئی غسل بھی دے گا یا نہیں، ہونے والا غسل دینے والا بھی کوئی ملے گا یا نہیں، کہاں پھینکا جائے گا. کیفیات آخرت جب یاد آ گئیں اور آنسو نکل گئے تو اوپر سے اعلان آیا کہ یہ بندہ اتنا مجھے پیارا ہے، اس کی دل کی کیفیت، آنسو جو جاری ہو گئے، یہ قیامت والے دن میرے عرش کے سائے کے نیچے ہو، وہ کیفیت تبدیل ہو. یا مثلا خطیب صاحب نے آپ کو انگلش میں بتایا کہ جو آدمی مسجد میں جاتا ہے دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہ اس کی قلبی کیفیت تبدیل ہو. یا جو آدمی آپس میں ہم ملتے ہیں اور کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، رضا الہی کے لیے بیٹھتے ہیں اور ملتے ہیں، یہ کیفیت قلبی تبدیل ہو جاتی ہے. جب کیفیت قلبی تبدیل ہو جائے تو اللہ کی رحمت بھی آ جاتی ہے. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے.